नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसका भी मुकाबला करना होगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब, कहा पाकिस्तान को बहुत से जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना है। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज में तब्दील हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर मुल्क को फलाही रियासत बनाने का आज़म, कहा दिन रात मेहनत करके माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी का मुजाहिरा कर रही है। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के कायद के उसूलों पर अमल करके तरक्की याफ्ता अजीम फलाही मुमलिकत बनाएंगे। अस्करी क़यादत का यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 16 खारजी हलाक हुए। ISPR का कहना है खारजियों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान बार बार अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कहता आ रहा है। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सदर ममलिकत और वजीर आज़म का दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। डीजी खान की सरहदी झंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ अतराफ से चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों ने हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। चौकी पर तैनात पंजाब पुलिस के अलर्ट एहलकारों ने जबरदस्त मुजाहमत करके हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्द पसपा होकर फरार, जानी नुकसान की इत्तलात। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर डेरा गाजी खान पुलिस को शाबाश। पानी का मसला हमारी अव्वलीन तरजीह और जीना मरना है। 6 कैनाल्स का मामला हर फोरम पर उठा रहे हैं। मामले पर भरपूर अंदाज और मरबूत हिकमत अमली के साथ तहरीक शुरू करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी मामले पर हुकूमत को मजीद इत्तफाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। खुद बलूचिस्तान जाकर अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। दहशतगर्दी का खात्मा सब ने मिलकर करना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं पंजाब नहरें बनाना चाहता है, हमने रोका हुआ है। पीपल्स पार्टी कभी भी दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देगी। अवाम में फैली बेचैनी दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की कॉल दी। बिलावल भुट्टो क़यादत करेंगे। बिजली जो एक बहुत बड़ी तकलीफ बन के, रुकावट बन के हमारी तरक्की के रास्ते के अंदर खड़ी है, अगर हमने उस रुकावट को दूर करना है तो हमें उसके लिए कहीं ना कहीं से वसाइल तो इकट्ठे करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए हमने जो एक इंटरवेंशन की है, जिसके अंदर आप जानती हैं कीमतों को बरकरार रखते हुए जो पेट्रोलियम लेवी के जरिए इजाफी वसाइल हासिल किए गए हैं, ये उसी की तरफ एक छोटी सी काविश है। महंगी बिजली तरक्की के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है। बिजली सस्ती करने के लिए पेट्रोलियम लेवी के लिए इजाफी वसाइल हासिल किए गए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली वजीर मलिक कहते हैं खित्ते में महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान में है। टैक्स की शक्ल में महंगाई का तूफान अवाम पर गिरता है, जिस पर काबू पाना होगा। खसारों की जिम्मेदार माजी की PTI हुकूमत है। फांसी के 45 साल बाद सबसे बड़ा सिविल एजाज। साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। तकरीब में जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम गूंजा तो ऐवान सदर में खामोशी छा गई। वालिद का नाम और खिदमात सुनकर सनम भुट्टो के आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। अवार्ड वसूल करने के लिए सनम भुट्टो को पुकारा गया तो आसिफा भुट्टो खाला को सहारा देकर स्टेज तक लाईं। सनम भुट्टो ने अश्कबार आंखों से सदर ममलिकत से वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अवार्ड वसूल किया। नाना को निशाने पाकिस्तान मिलने के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने कहा पहले मुंतखब वजीर आजम को शहादत के बाद आला तरीन सिविल एजाज मिलना हम संग मील है। आइन के खालिक के लिए निशाने पाकिस्तान का एजाज भुट्टोइज्म की एक और फतह है।
قائد عوام نے عوام کو حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد کا شعور دیا۔ وقت کے عامر نے فخر ایشیا کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ ذوالفقار علی بھٹو آج بھی گڑھی خدا بخش سے راج کر رہے ہیں۔ 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن۔ ایوان صدر میں مسلح افواج کی پریڈ، چاق چوبند دستے کی سلامی، صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقریب میں شرکت۔ صدر زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ آرمی، نیوی اور فضائیہ کے دستوں کا مارچ پاسٹ، قومی پرچم کو سلامی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی آمد پر چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ ہم تو شروع دن سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ معاملات کا حل مذاکرات سے ہی نکلتا ہے، جنگوں سے نہیں نکلتا، اور ہماری یہی ایک ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ باضابطہ طور پر بھی اور انفارملی بھی ایک لائزون رابطہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر لینا چاہیے۔ ایمبیسڈر صادق کا یہ وزٹ یقیناً ایک اچھی پیش رفت ہے۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں معاملات کا حل مذاکرات سے ہی نکلتا ہے۔ نمائندہ خصوصی محمد صادق کا دورہ افغانستان اچھی پیش رفت ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں افغانستان کے سرحدی علاقے کنٹرول کرنا مشکل ترین کام ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا افغانستان سے بات چیت کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے۔ کیا بلوچستان ایران سے اور پنجاب بھارت سے بات چیت کر سکتا ہے؟ جس اسمبلی میں فوج اور اداروں کے خلاف قراردادیں منظور ہوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں قومی یکجہتی سے پہلے احساس کی ضرورت ہے۔ ہم سب میں احساس ہوگا تو امن بھی ہوگا، ترقی بھی۔ خیبر پختونخوا پولیس کی تنخواہیں بلوچستان پولیس کے برابر کی جائیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کو خط لکھا۔ خیبر پختونخوا میں پولیسنگ اتنی ہی مشکل اور چیلنجنگ ہے جتنی بلوچستان میں۔ خطرات زیادہ ہیں۔ بلوچستان کی طرح پختونخوا کو بھی ہارڈ ایریا قرار دیا جائے۔ پختونخوا پولیس زیادہ قربانیاں دے رہی ہے مگر تنخواہیں کم ملتی ہیں۔ تنخواہوں میں واضح فرق پولیس میں بے چینی اور عدم اطمینان پیدا کر رہا ہے۔ چیف منسٹر صاحب موجود ہیں اور میئر کراچی پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے 100 ارب کے لیے مجھے خط لکھا ہے، لیکن میں سی ایم صاحب سے کہوں گا کہ 50 ارب آپ ڈالیں تو باقی 50 کے لیے میں بات کرتا ہوں۔ لوگ جھوٹ چلتی رہتی ہے جی، میئر صاحب کی، گورنر صاحب کی۔ وفاق سے 100 ارب روپے کراچی کو کیسے ملیں گے؟ گورنر سندھ نے فارمولا بتا دیا۔ کامران ٹیسوری نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے گفتگو میں بتایا میئر کراچی نے 100 ارب روپے دینے کے لیے خط لکھا۔ وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں 50-50 کر لیتے ہیں، 50 آپ دیں، 50 کا میں بندوبست کرتا ہوں، جس پر مراد علی شاہ نے کہا میئر اور گورنر صاحب میں نوک جھونک چلتی رہتی ہے۔ گورنر صاحب دس از ناٹ فیئر، آپ نے یہ نہیں کہا تھا یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ میئر کراچی کا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو جواب، کہا مسئلہ تب حل ہوگا جب 100 ارب روپے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے، لالی پاپ نہیں، اکاؤنٹ میں پیسے چاہیے۔ جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں مجرمانہ سرگرمیاں دم توڑ دیتی ہیں۔ نوجوان ہمارا سرمایہ ہیں، ان نوجوانوں سے مستقبل میں ملک کی باغڈور سنبھالنی ہے۔ قائم مقام گورنر بلوچستان کا کوئٹہ میں یوم پاکستان پر اسپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے خطاب، کہا نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی اتنی بڑی سرگرمی کا انعقاد خوش آئند ہے۔ اسپورٹس فیسٹیول میں 30 سے زائد کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ ایوب اسپورٹس کمپلیکس کوئٹہ میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی قائم مقام گورنر نے کامیاب ٹیموں اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اختتامی تقریب میں قائم مقام گورنر، صوبائی وزراء، مشیر کھیل اور اراکین اسمبلی شریک ہوئے۔ آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ واگا بارڈر پر یوم پاکستان کی شاندار تقریب، پاکستان رینجرز پنجاب کے جوانوں کا پریڈ کا زبردست مظاہرہ، فضا تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔
مرد و خواتین، بچے، بزرگ سب جذبہ حب الوطنی سے سرشار، شہریوں کا جوش و خروش دیدنی، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں نے ماحول گرما دیا۔ ایک دن آسٹریلیا سے بہتر، دوسرے دن زمبابوے سے بھی بدتر، پاکستان کو ٹی20 کی تاریخ میں اپنی بدترین شکست کا سامنا۔ نیوزی لینڈ نے چوتھے ٹی20 میں 115 رن سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ قومی ٹیم 221 رنز کے تعاقب میں 105 پر ڈھیر، 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے۔ جیکب ڈیفی اور زیک فوکس کی سوئنگ نے قومی بیٹرز کو دن میں تارے دکھا دیے۔ شاہینوں کی دعوت پر میزبان ٹیم نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 220 رنز بنائے۔ کپتان بریسویل 46 اور ٹیم سائفر 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ فن ایلن 20 گیندوں پر 50 رنز بنا کر میچ کے ہیرو رہے۔ 5 میچوں کی سیریز میں بلیک کیپس نے 3-1 کی فیصلہ کن سبقت بنا لی۔ سیریز کا آخری میچ بدھ کو ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ یوم پاکستان پر آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹ کوہالہ کے مقام پر پروقار تقریب۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عتیق احمد خان، پاک فوج کے کمانڈر نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے۔ پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ تحریک آزادی کشمیر کے ہیروز کی یاد میں یادگاری دیوار کا افتتاح۔ سید علی گیلانی، سردار ابراہیم، سردار عبدالقیوم خان کی تصاویر سے یادگاری دیوار مزین ہے۔ شمالی وزیرستان میں یوم پاکستان جوش و خروش اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ منایا گیا۔ طلباء نے تقاریر، فن پاروں، ملی نغموں سے وطن عزیز سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ میران شاہ میں فٹ بال میچ کھیلا گیا۔ جی او سی میران شاہ میجر جنرل عادل افتخار نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان کے سفارت خانوں میں یوم پاکستان کی تقریبات۔ ریاض، جدہ، ابوظہبی، ٹوکیو کونسل خانوں میں پرچم لہرائے گئے۔ سفارتی افسران اور تینوں مسلح افواج کے افسران کی شرکت۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی ہوئی، بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں بھی پرچم کشائی کی پروقار تقریب، صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمشنر میں زاہد حفیظ چودھری نے قومی پرچم لہرایا۔ تہران میں پاکستان ہاؤس میں پرچم لہرایا گیا۔ پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو، پاکستانی کمیونٹی، ایرانی شہریوں کی شرکت۔ ٹوکیو اور برونائی میں بھی قومی پرچم لہرائے گئے۔ دبئی میں برج خلیفہ سبز ہلالی پرچم میں تبدیل ہو گیا۔ دلکش منظر دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شہری جمع ہوئے۔ جناب سلطان علی علانہ کو نشان خدمت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ یوم پاکستان پر ایوان صدر میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب۔ مالیاتی شعبے میں خدمات پر سلطان علی اکبر علانہ کو نشان خدمت۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ راجہ شاہد حامد مرحوم کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مسلح افواج کے 764 افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نواز دیا۔ شہداء کے لواحقین نے ستارے بصارت اور تمغہ بصالت وصول کیے۔ شہید پولیس افسران اور اہلکاروں کو ہلال شجاعت سے نوازا گیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان پر حوالہ ہنڈی جعل سازی میں ملوث ہونے پر بھی مقدمہ درج۔ ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ملزم جعل سازی سے ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ ڈالرز کماتا تھا اور اس پیسے کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرتا تھا۔ ملزم کے پاس موجود گاڑیاں کرپٹو کی رقم سے خریدی گئیں۔ ملزم اپنے کال سینٹر سے فراڈ کا منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ ملزم کے کال سینٹر سے امریکہ کالز کی جاتی تھیں۔ اہم معلومات لینے کے بعد امریکی شہریوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے تھے۔
کراچی کے علاقے کورنگی عثمان ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق بچہ زخمی. ایس ایس پی کورنگی کے مطابق اسامہ کو اس کے کزن فہد نے دوست کے ساتھ مل کر قتل کیا. فائرنگ کی زد میں آ کر 12 سالہ بچہ زخمی ہوا. فائرنگ کا واقعہ دشمنی کا نتیجہ ہے. مقتول اور ملزم دونوں کے کرمنل ریکارڈ بھی ہیں. کراچی میں فوڈ ڈیلیوری بوائے کے بیس میں ڈکیتیاں کرنے والے 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے. وٹائی آباد میں فوڈ ڈیلیوری بوائے کے روپ میں ڈاکو شہریوں کو لوٹ رہے تھے. شہریوں نے 2 ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا, پولیس کے حوالے کر دیا. ڈاکوؤں کی شناخت ریحان اور شمن کے نام سے ہوئی ہے. اسلحہ موٹر سائیکل برآمد. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں خالصتان ریفرینڈم کا وقت ختم. ووٹنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی جو شام 5 بجے تک جاری رہی. سکھ کمیونٹی نے جوش و خروش سے ریفرینڈم میں حصہ لیا. سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا 17 اگست کو واشنگٹن میں ریفرینڈم کے انعقاد کا اعلان. کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا 28 اپریل کو الیکشن کرانے کا اعلان. کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے. ٹرمپ کے اقدامات سے ہماری خود مختاری اور معیشت کو خطرات لاحق ہیں. ٹرمپ سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کے لوگوں سے مضبوط مینڈیٹ مانگ رہا ہوں. ہمارا جواب ایک مضبوط معیشت اور زیادہ محفوظ کینیڈا کی تعمیر کے لیے ہونا چاہیے. مارک کارنی کو جسٹن ٹروڈو کے استعفے کے بعد لبرل پارٹی کا رہنما منتخب کیا گیا تھا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. صہیونی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے بڑھ گئی. 24 گھنٹے میں اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید ہوئے. شہید فلسطینیوں میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے. UN حکام کے مطابق غزہ میں اموات کی اصل تعداد رپورٹ کی گئی تعداد سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں ہزاروں فلسطینیوں کی لاشیں موجود ہونے کا بھی خدشہ. نیتن یاہو قاتل ہے, ہمارے پیاروں کو مارنا بند کرو. مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. بڑی تعداد میں شہری وزیر اعظم آفس کے سامنے جمع ہوئے. مظاہرین کا کہنا ہے نیتن یاہو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے غزہ میں قید ان کے پیاروں کو نظر انداز کر رہے ہیں. فوجی دباؤ قیدیوں کو مار ڈالے گا. عیسائیوں کے روحانی پیشوا نے غزہ میں اسرائیلی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا. پوپ فرانسس نے کہا عالمی برادری اور متحارب فریقین اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا. ویٹیکن سٹی روانگی سے پہلے روم کے جیملی ہسپتال کی کھڑکی سے نمودار ہو کر دعائیں دیں. علالت کے باعث پوپ فرانسس 14 فروری سے ہسپتال میں داخل تھے. شاہین آفریدی اور شاداب خان کو آرام دیا جا سکتا ہے. آخری میچ میں بینچ پر کھلاڑیوں کو آزمایا جا سکتا ہے. بوم بوم آفریدی کا مطالبہ. سوشل میڈیا پر کہا سیریز ویسے ہی ہار چکے ہیں, باقی کھلاڑیوں کو بھی موقع دینا چاہیے. HBL PSL 10 کا ریپلیسمنٹ ڈرافٹ آج ہوگا. فرینچائز ورچوئل سیشن میں جزوی طور پر عدم دستیاب کھلاڑیوں کے متبادل کا انتخاب کریں گی. 5 کرکٹرز چند میچز کے لیے اپنی فرینچائزز کو دستیاب نہیں ہوں گے. پشاور زلمی ناہید رانا اور کراچی کنگز لٹن داس کے متبادل کا انتخاب کریں گی. وینڈر ڈاوسن, مارک چیپمین, کین ولیمسن چند میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. پشاور زلمی کاربن بوش کی جگہ پورے سیزن کے لیے کھلاڑی کو چنے گی. سیزن 10 11 اپریل سے شروع ہوگا. PSL 10 کی ٹرافی کا ٹاس آج مندر اور نمک کی کان کھیوڑا پہنچ گئی. دلکش اور دلفریب مناظر نے دل و منارہ کی رونمائی کو 4 چاند لگا دیے. دونوں تاریخی مقامات پر ٹرافی کا فوٹو شوٹ بھی کیا گیا.